आमरीयत हो या जमहूरियत, पार्लिमानी हो या सदारती, मेरी तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मुझसे अगर कोई पूछे कि निज़ाम कैसा हो तो उसका जवाब सिर्फ एक जुमले में हाजिर है कि जो मर्जी करो, लेकिन निज़ाम ऐसा हो जिसमें हुक्मरानों की जिंदगियां अवाम की जिंदगियों का अक्स हों। हुक्मरानों की जिंदगियों में अवाम की जिंदगी नजर आए, हुक्मरानों और शहरियों का रहन सहन एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, कि ऐसा होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हुक्मरान तबकात के अपने बच्चे इन्हीं फटकार ज़दा सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो उन्हें स्कूलों का मेयार बेहतर करने की ज़रूरत महसूस होगी। जब उनके अपने मरीज़ इन बीमार हस्पतालों में जाएंगे तो हस्पतालों का मेयार बुलंद होगा। जब उन्हें इन्हीं सड़कों पर इन्हीं की तरह चलना पड़ेगा तो इन्हें भी सड़कों के खड्डे और खुले मेन होल नजर आएंगे। जब थानेदार उनकी बेइज्जती करेगा, नाकों पर उनकी माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों के इंटरव्यू करेगा खड़ा करके, तो पुलिस रिफॉर्म्स लाजमी होंगी। जब सरकारी व दफ्तरी जुबान उर्दू होगी तो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान सेहतमंद मुकालमे का आगाज होगा और कम्युनिकेशन की खलीज बाकी न रहेगी। जब इन गेंडों को भी वैगन के साथ लटकना पड़ेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रातों रात बेहतर हो जाएगी। वगरना अगर ये सूरत हाल यूं ही चलती रही तो अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले इतने बढ़ जाएंगे कि तारीख का कोई अलमनाक बाब ही इसे पाट सकेगा। क्योंकि अवाम और हुकूमत के दरमियान हद से बढ़ा हुआ फासला आखिरकार अवाम और रियासत के दरमियान फासला साबित होता है, और जब अवाम रियासत से ही फासला इख्तियार कर जाए तो वो रियासत से लाताल्लुक हो जाया करते हैं, और जब ऐसा हो जाए तो फिर एक रियासत एक से ज्यादा रियासतों को जन्म देती है और कम से कम बांग्लादेश वजूद में आया करते हैं। आज बेशुमार चमाट और चाटे दानश्वरी का लबादा ओढ़कर इस बेफैज मगरबी जमहूरियत के ढोल पीटते हैं, जिसने गुज़िश्ता 78 साल में हमें प्लंडर्स, ब्लंडर्स और सरेंडर्स के सिवा कुछ नहीं दिया। ये उस मगरबी जमहूरियत की बात करते हैं जिसके मुंह पर डॉक्टर इलामा इकबाल बार बार थूकते हैं। अगर यही जमहूरियत है तो उठा लो पानदान अपना, कि पाकिस्तान भैया पान शॉप नहीं, एक ऐसा मुल्क है जिसके मुकद्दर में हजीमत नहीं अजमत लिखी है, और इसके अवाम तुम्हारी इयाशियों, बदमाशियों, इस्तेहकाकों, मरातों और सहूलतों के औज वर्ल्ड बैंक या IMF के पास गिरवी रखे जाने के लिए पैदा नहीं होते, जो तुम इनको गिरवी रख देते हो अपनी इयाशियों के लिए। इस पाकिस्तान का मालिक वो शख्स है जिसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी बेअस्मत की गई, उनकी बेइज्जती की गई। हर वो शख्स इस मुल्क का वारिस है जिसका बच्चा
کرپان پر سکھوں نے اچھالا۔ یہ ایک طرف سے ہم سے جشن آزادی منواتے ہیں اور دوسری طرف نہ صرف تحریک آزادی کے شہیدوں کو بیچ دیتے ہیں بلکہ ان کی اولادوں کو بھی معذور بھیک منگے بچوں کی طرح IMF کی ریڑھی پر پھینک دیتے ہیں۔ نہ عوام کی عزت ملک کے اندر، نہ ملک کی عزت ملک کے باہر۔ اٹھاؤ اپنی یہ مردود، منحوس، بیکار اور فحشا مغربی جمہوریت اور لو وہ نظام جس کا میں نے ذکر کیا ہے، خود جسے دوسرے الفاظ میں اسلام کہتے ہیں، جو میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تھا، اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر عوام کے پیٹ پر ایک پتھر ہو تو آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندے ہونے چاہیے۔ میرے آقا کا نظام بتاتا ہے دجلہ کے کنارے لاوارث کتے کی بھوک کی باز پرس بھی حاکم وقت سے ہوگی۔ یہاں لوگ بھوکے، بے روزگار، بے آسرا اور بے امان ہیں۔ نام رکھا ہے اسلامی جمہوری پاکستان، دین ہے اسلام، قومی اسمبلی کے باہر لکھا ہے کلمہ طیبہ، اور مراسی پن کرتے ہیں مغربی جمہوریت کا، پھر پوچھتے ہیں نظام کیسا ہو۔ خبروں، رپورٹوں اور تبصروں کی بیساکھیوں پر چلنے والے یہ دانشور نہیں جانتے کہ جمہوریت کی اس چند گھروں تک محدود رکھیل اور داشتہ نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ مغرب کے ہاتھوں احساس کمتری میں مبتلا منافقین یہ یاد رکھیں کہ انہی کے لاڈلے مغرب کے ایک عظیم ترین مفکر والٹیئر نے اس کے بارے میں حقارت سے کہا تھا، میں چاہوں گا کہ مجھ پر ایک شیر حکومت کرے بنسبت اس بات کے کہ 100 چوہے مجھ پر حکومت کریں۔ کون حکومت کر رہے ہیں آپ پر؟ شیر یا چوہے سارے مل کر؟ یہ والٹیئر نے کہا تھا۔ والٹیئر بیچارہ تو صرف 100 چوہوں کی بات کرتا ہے، ہم پر ہر بار کئی 100 طاعون زدہ چوہے چڑھ دوڑتے ہیں اور ملکی وسائل کو کترنے لگتے ہیں، عوام کا خون پیتے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی کتابی نصابی قسم کا کیڑا عاشق جمہوریت اٹھے اور مجھے آمریت پسند ہونے کا طعنہ دے تو میں یہ پیشگی عرض کر دوں کہ نظام وہی جس میں عوام کے بھوکے پیٹ پر بندھے ایک پتھر کے جواب میں آقا نے 2 پتھر دکھائے تھے۔ اگر عوام کے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو حکمرانوں کے پیٹ پر 2 پتھر ہونے چاہیے، اور جس میں بنیادی حقوق اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہر جاندار VIP ہوتا ہے، خواہ وہ کتے جیسا نجس جانور ہی کیوں نہ ہو، پھر تم اس کا نام جمہوریت رکھ لو، پارلیمانی بنا دو یا صدارتی، میں راضی، میرا اللہ راضی۔ چاہے تو اسے آمریت کہہ لو، میں خوش، میرا خدا خوش۔ خلق خدا راضی ہو تو خدا راضی ہوتا ہے۔ سیاست کے بازی گرو، آج کے بعد پلیز مجھ سے یہ نہ کوئی پوچھے کہ نظام کیسا ہو۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ تمہیں سن کے اس نظام سے تو کراہت آنے لگی ہے، لیکن کوئی متبادل نظام بھی تو بتاؤ۔ ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں نہ کوئی لیڈر چاہیے،
نہ منشور، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دی لیڈر تھے، دی لیڈر اور ہیں، جو ان کے نقش قدم پر جب تک چلے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے۔ رہ گیا ہمارا منشور تو وہ صدیوں پہلے غار حرا میں اترا تھا، لیکن افسوس ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، سینوں میں نہیں، ورنہ کمینوں کی کیا مجال تھی جو ہمارا اور اس ملک کا یہ حال کر دیتے۔ آخر یہ ایک بھیانک تضاد کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن اور سنت ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ کیا ان جمہوری باندروں اور بازی گروں کا قرآن اور سنت سے دور پار کا کوئی واسطہ ہے؟ ابھی 10 دن ہوئے ہیں استثناء تا حیات، کوئی واسطہ ہے ان کا سنت سے اور اس کتاب سے؟ غور کریں کہ یہ کتنی بھیانک اور ہولناک واردات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ساری نحوست ان کی اسی منافقت کی وجہ سے ہے، اور اب ہر وہ شخص جو ان دوغلے اور منافق حکمران طبقات کے خلاف میدان میں نہیں اترتا، ان کے جرائم میں برابر کا شریک ہی نہیں، اللہ کا باغی بھی ہے۔ جو ان کے خلاف نہیں اٹھتا، جو ان کے خلاف بات نہیں کرتا، جو ان کے خلاف نہیں لکھتا، وہ اللہ کا بھی باغی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے باغی ہیں۔ اے دین متین کے ماننے والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالو، آقا نے فرمایا تھا، جس بستی میں کسی شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ پاکستان کی بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ کر دینے کے ذمہ دار حکمران طبقات کے خلاف متحد ہو جاؤ کہ پاکستانی عوام کا یہی اتحاد ایک نئے نظام کو جنم دے سکتا ہے۔ نیا نظام، نئے حکمران عوام کی تقدیر ہیں، جو مرضی ہو جائے، نیا نظام اور نئے حکمران جن میں ان کی نحوست شامل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 دسمبر 2025 ہے اور دن بڑا بابرکت ہے جمعے کا۔ میری طرف سے میری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت جمعہ مبارک کو۔ بڑی قبولیت والا دن ہے، بڑا زبردست دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ دعائیں مانگیں اپنے لیے، میرے لیے۔ یہ غریبوں کی عید ہوتا ہے۔ کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، ایک ہلکا پھلکا ویلاگ رکھنا ہے، لیکن ابتدائیہ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ آخر میں یہ ہماری منزل ہے۔ آخر میں جب ہر طرف سے پھٹکار پڑے گی، ہر طرف سے ہم گند کھائیں گے، اینڈ یہی ہے۔ اگر اینڈ پہ، ورنہ یہ سارے آپ، کوئی فیلڈ مارشل ہے، کوئی چیف آف ڈیفنس ہے، یہ سارا تماشا ہے۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اور جوزف اسٹالن نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنے والے معنی نہیں رکھتے۔ غور کرنا ہے، ووٹ ڈالنے والے معنی نہیں رکھتے، ووٹ گننے والے معنی رکھتے ہیں۔ گننے والے کیا ہوا 8 فروری 2024 کو؟ ڈالنے والوں کی کوئی اہمیت تھی؟ 3 کروڑ ووٹ پڑا، 3 کروڑ عمران خان کو۔ گننے والوں نے کیا کیا؟ نواز شریف کی کڑی کو ویلیں دیں ان ووٹوں کی۔ گننے والے میٹر کرتے ہیں، یہ جوزف اسٹالن نے کہا تھا ہمارے جیسے ملکوں کے لیے۔ اس سے پہلے کہ کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں، آپ سے وہی درخواست ہے، نئی برادری بنائیں، نئی کمیونٹی بنائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر سبسکرائبرز ہیں تو شیئر لازمی کیا کریں۔ فائر وال کا توڑ ہے فیس بک پہ، اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، اور لائک کر دیا کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ
ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. مجھے احساس ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جہاں پہ بھی ہوں گے ہم 25 منٹ پہ ویڈیو کو ختم کر دیں گے. پھر اگلے ویلاگ میں اس پہ بحث کریں گے. لیکن جو ہی 25 منٹ ہوں گے میں انشاءاللہ ویلاگ کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا. سب سے پہلی خبر ہم یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا یہ رکھا نا، یہ فاشا جمہوریت، یہ رکھیل جمہوریت. بزنس ریکارڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت UAE میں دبئی، عجمان، شارجہ، ابو دھابی، یہاں پہ پاکستانیوں کی 100 ارب ڈالرز کی پراپرٹی پائی گئی ہے. پتہ ہے ہم پہ کل قرضہ کتنا ہے جس کا آدھا بجٹ ہم سود میں دیتے ہیں؟ 150 ارب ڈالر. اور 100 ارب ڈالر کی پراپرٹی کا انکشاف ہوا ہے. یہ ہے IMF کے پیسے، یہ ہیں ورلڈ بینک کے پیسے، یہ ہیں وہ 5300 جو پچھلے دنوں ہوا. ذرا سوچیں 100 ارب، ایک ارب ڈالر کے لیے ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ بزنس ریکارڈر کی سرخی ہے. اب ملک ریاض بھی وہاں چلے گئے. آپ ملک ریاض کا خالی منصوبہ دیکھیں جو اس نے دکھایا ہے YouTube پہ کہ وہ کیسا منصوبہ ہے. وہ یہاں کام کر رہا تھا. اگلی خبر یہ کہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جو فوج بھیجنے کا فیصلہ ہے وہ بھی نہیں کیا. وہ آپ کریں گے جی، وہ آپ کریں گے بیٹا جی ابو جی آپ کریں گے. آپ کا باپ بھی کرے گا، آپ کا فیلڈ مارشل بھی کرے گا. ورنہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو رسا گلے میں ڈلے گا. آپ کریں گے یا آپ ہمیں کہتے رہیں فوج بھیجنا چاہیے. اب یہ ساتھ ہی بیان ہے رانا ثناءاللہ کا، بالکل بھیجنا چاہیے. آپ نے بھیجنی ہے. آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ چماٹ ہیں، چوڑے ہیں، آپ بھنگی ہیں. آپ یہاں پہ شیر ہیں، اپنے لوگوں پہ شیر ہیں، مرید کے میں شیر ہیں، ڈی چوک میں شیر ہیں، PTI کی لڑکیوں پہ شیر ہیں، فلک جاوید پہ شیر ہیں، صنم جاوید پہ شیر ہیں، عالیہ حمزہ پہ شیر ہیں. بہر آپ لوگوں کی جو اوقات ہے وہ ہمیں پتہ ہے. پچھلے دنوں پیوٹر نے دکھائی ہے آدھا گھنٹہ باہر بٹھا کے اردلی کی طرح. اگلی خبر ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس نے اشتہار لگا دی ہیں اسلام آباد میں. کس بات کے؟ سہیل آفریدی اشتہاری ہیں. وہ بھی بتایا نا آپ کو کہ پہلے حکومت سے فاصلہ ہوتا ہے پھر ریاست سے فاصلہ. کتنا فاصلہ ہو چکا ہے اور پھر نتیجہ کم از کم بنگلہ دیش. سہیل آفریدی کا اشتہار لگ گیا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں. ٹھیک ہو گیا جی. مولوی فضل الرحمان سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. مولوی نے جواب دیا ملاقات تو کجا، میں تو عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے ہی خلاف ہوں. وہ جیل میں کیوں ہیں یہ مولوی نے کہا. لیکن زیادہ خوش نہ ہو، وصولی سیاست ہے، کچھ وصول ہو جائے گا تو چپ کر جائے گا. اعزاز سید نے خبر دی ہے کہ بشرا بیگم کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کریں، کیونکہ ادارے کہتے ہیں کہ عمران خان بشرا بیگم کی بات مانتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے جو آپ حال کر رہے ہیں بشرا بیگم کا، عمران خان کا، پھر آپ توقع رکھتے ہیں وہ آپ کی بات مانیں. بہرحال ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا. کراچی میں خطرناک ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور وہ ہے بھتہ، پرچیاں اور باہر کے نمبروں سے فون. تاجروں نے کہا کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں DGISP اور تعریف کر رہے تھے کہ پنجاب اور سندھ میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. وہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ پھر بھتہ، کیونکہ میرا خیال ہے پھر حکومت میں ہمارے بھائی MQM والے شاید ان کو پھر کچھ طاقت مل گئی ہے. وزارتیں بھی مل گئی ہیں، 22 سیٹیں بھی مل گئی ہیں، ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تھی. پھر وہ ان کا ایک غنڈا، ان کا جو ہے نا وہ ایک چور، سکوٹر چور، وہ گورنر بھی ہے ٹپوری،
تو بہرحال جی وہ پرچیاں آ رہی ہیں. ایک دن آپ کو کل والا دن بتانا تھا سر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کہ کتنی مشقت ان پر کی جا رہی ہے، کتنا زیادہ ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح وہ قید کاٹ رہے ہیں. یہ ان کا نامہ دن ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. آج سر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید حسب معمول الصبح اٹھے، تازہ ہوا کے لیے فارم ہاؤس کے لان میں 2 چکر لگائے، پھر ناشتے کی میز پر بیٹھ کر تقریباً 19 اقسام کی ڈشوں سے ناشتہ کیا. اس کے بعد اخبارات دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک اہلکار ہاتھ باندھ کر بولا، سر یاد دہانی ہے، آپ کو یاد کراؤں کہ آپ قید بامشقت میں ہیں. آج کی مشقت کے طور پر سوئمنگ پول کے کنارے 5 منٹ زیادہ بیٹھنا ہوگا، کیونکہ آپ قید بامشقت میں ہیں. سوئمنگ پول کے کنارے 5 منٹ زیادہ بیٹھیں گے. یہ سن کر سر فیض حمید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چشمہ سیدھا کیا اور فرمایا، اصل مشقت تو عام آدمی کی زندگی ہے، باقی سب رسمی کاروائی ہے. اور یہ کہتے ہوئے آرام دہ کرسی پر پیچھے ٹیک لگا لی فارم ہاؤس میں. یہ ان کا نامہ دن تھا جو انہوں نے مشقت میں گزارا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو 2 گھنٹے میں جعلی ڈگری پہ وہ جو ہے نااہل کر دیا گیا، برطرف کر دیا گیا. پہلے صفدر شاہ نے بھٹو کی پھانسی پہ اختلافی نوٹ لکھا تھا. اس وقت جنرل ضیاء تھا. جنرل ضیاء نے ان کی میٹرک کی سند کو جعلی قرار دیا. پھر صفدر شاہ افغانستان فرار ہوئے. افغانستان سے وہ انگلینڈ چلے گئے اور پھر وہ کبھی نہیں آئے یہاں پاکستان میں. تو جسٹس جہانگیری، لیکن میں جسٹس جہانگیری کو کہوں گا کہ وہ شکر کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خطنے نہیں چیک کیے گئے، کیونکہ انہوں نے بھٹو کے خطنے چیک کیے تھے. گواہ موجود ہیں اور فوجی گواہ موجود ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اس کے خطنے چیک کیے گئے، تاکہ اگر خطرے نہیں ہیں تو پروپیگنڈا کریں. کیونکہ یہ تو کہا جاتا تھا کہ اس کی دادی ہندو تھی، کہ پتہ نہیں ماں ہندو تھی، کہ پروپیگنڈا کریں کہ یہ تو ہندو تھا، ہم نے تو جہاد کی ہے اس کو پھانسی دے کے. خطنے چیک ہوئے تھے مرنے کے بعد. جسٹس طارق محمود جہانگیری خوش قسمت ہیں. اب ڈوگر ان کو کہتا کہ نظارہ کرائیں، آپ کے خطنے ہوئے ہیں، پھر کیا کرتے جسٹس طارق جہانگیری؟ کرنا پڑتا. تو بہرحال خالی ڈگری پہ، کیونکہ انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھولے تھے. لیکن اب ایک اور مزیدار بات ہو گئی ہے، ایک اور مزیدار. چیف بننے سے پہلے عاصم منیر صاحب 3 دن پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، 3 دن پہلے. پھر ان کو ریٹین کیا گیا. جو پہلی سمری آئی اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے. پھر نواز شریف کی کڑی اور نواز شریف نے ان کا نام ڈلوایا. لندن میں ساری آپ کو پتہ ہے آرمی چیف بنا دیا گیا. چلے وہ تو ہو گیا. ابھی 27 نومبر کو پھر ریٹائر ہو گئے تھے. پھر اور نوٹیفکیشن ہوتا ہے 5 دسمبر کو. یہ والے دن بھی گئے، کوئی بھی نہیں تھا چیف. یہ بڑا فائدہ ہوا ہے. تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ اب وہ تاحیات استثناء ہو یا سی ڈی ایف ہو یا فیلڈ مارشل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کل کو دن بدلتے ہیں
جو آپ کو ابتدائیہ بتایا اس کے مطابق کوئی قاضی آتا ہے، کوئی جج آتا ہے، آئین بحال ہوتا ہے، قانون بحال ہوتا ہے، تو یہ جو نحوست چھائی ہوئی ہے ملک پہ، یہ جو 100 چوہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف استثناء لیا گیا، تو سب سے پہلے جو گھر جائیں گے اسی اصول کے تحت، وہ ہماری جند، ہماری جان، حافظ قرآن، وہ عاصم منیر صاحب جائیں گے اسی اصول کے تحت کہ آپ تو ریٹائر تھے، بلکہ آپ نے جو پہلے 3 سال لگائے وہ بھی غیر آئینی تھے، وہ بھی غیر قانونی تھے، پھر ابھی آپ جو ہے نا وہ 5 سال کے لیے بن گئے۔ تو بہرحال یہ کل کسی نے لکھا کہ شکر ہے عمران خان کی ڈگری آکسفورڈ کی ہے، ورنہ عمران خان کی ڈگری، یعنی طارق محمود جہانگیری ڈپٹی اٹارنی جنرل رہتے ہیں، احسن اقبال کے وکیل رہتے ہیں، اور میں نے وعدے کے مطابق اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔